अस्सलाम वालेकुम। करंट टॉक्स के साथ में हूं आपका होस्ट सैयद हबीब हैदर। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज डिस्कस की जाएगी वो है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस। बहुत सी सियासी हलचल मची हुई है और 3-4 दिन रह गए हैं इलेक्शंस में और अभी तक कुछ फाइनल नहीं कहा जा सकता कि कौन सी पार्टी कितनी सीट्स लेके नुमाया रहेगी। और कंपेन भी बहुत जोरों शोर से चल रही है। कल रात को मरियम नवाज शरीफ साहिबा और बिलावल भुट्टो साहब की एक तफसीली मुलाकात भी हुई और उसके बाद जो चीज डिस्कस की जाएगी वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई 18 अक्टूबर वाले मामले की और उस पर नून लीग और उसके कायदीन की रिपोर्ट को रिजेक्ट करना और उनका ये कहना कि ये छोटे अफसरान को आगे प्यादा बनाकर बड़े अफसरान को बचाने की एक ये साजिश रची गई है। और आज इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूनियन काउंसिल 45 के वाइस चेयरमैन मलिक मेहरबान साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। और सर सबसे पहले जो एक 2 दिन पहले एक सर्वे किया गया इलेक्शंस के लिए और उस सर्वे के मुताबिक सबसे पहले पीटीआई, दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग को कहीं तीसरे और चौथे नंबर पे रखा गया है। तो आप क्या देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में कौन सी पार्टी कितनी नशिस्तें लेकर नुमाया रहेगी और क्या वाकई ये सर्वे दुरुस्त होगा कि पीटीआई सबसे पहले और उसके बाद पीपल्स पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो गैल्प सर्वे हुआ है और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और इसके अंदर जो सर्वे डिज़ाइन किया गया है वो मैं समझता हूँ कि ऐसा सर्वे बनाया गया है कि लोगों को ये मैसेज दिया जाए कि पीटीआई जो है वो नंबर 1 पे आ रही है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर जो पोजीशन है वो आप टीवी चैनल्स पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, वहाँ मरियम बीबी जो है वो खुद कैंपेन कर रही हैं और वहाँ पर अभी इस वक्त जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत ज़ोर शोर से कैंपेन कर रही है और लोग जोक तर जोक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के साथ खड़े हैं। और इसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि हम पहले वहाँ पर चूँकि हमारी ही गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही गवर्नमेंट थी, वहाँ पर जो हमने तरक्याती काम करवाए, जो तरक्याती बजट जो वहाँ पर मियां नवाज शरीफ साहब ने दिए, उसका एक बहुत बड़ा असर है। अब इस तरह का सर्वे एक सोशल मीडिया पर लेके आना और लोगों को ये बताना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत आगे जा रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो तीसरे नंबर पर है, सर्वे की हद तक तो हम मान सकते हैं ये बात, लेकिन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर ऐसी बात नहीं। सर कल शेख रशीद साहब ने एक टॉक शो में कहा कि नून लीग की जो है मैं सिर्फ 2 सीट्स देख रहा हूं गिलगित बल्तिस्तान में और अगर वो 3 सीट्स भी हासिल कर लेते हैं तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो आप क्या इस बात से मुत्तफिक करते हैं? क्या शेख रशीद ने अपना जो बयान दिया है क्या यही होगा या इससे कुछ? देखिए जी, अगर पिछले दौर शेख रशीद साहब के बयानात को देखा जाए तो उनके बयानात जो हैं वो टीवी पर हमेशा इस तरह का एक मैसेज लेके आते हैं कि जी अब ये फरवरी में ये होने वाला है, मार्च में ये होने वाला है और अप्रैल में ये होने वाला है। तो ये मेरे ख्याल में उनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है कि जी 2 सीट्स या 3 सीट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी। ये अब इंशाल्लाह अगर ये शफाफ इलेक्शन होते हैं जी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो वहाँ पर विन करेगी। तो सर अगर हम कल मरियम नवाज साहिबा की तकरीर देखें और जो साबिक गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान उनकी तकरीर देखें तो उन्होंने नुमायां तौर पर एक मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया है अपनी तकरीर में। तो क्या आप के मुताबिक ये मजहब कार्ड को इलेक्शन से कुछ दिन पहले जो है कैंपेन में इस्तेमाल करना क्या जायज़ है? देखिए जी, जब इलेक्शन कैंपेन चल रही होती है तो इलेक्शन कैंपेन जो है वो इलाकाई मिजाज के मुताबिक करनी होती है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जी आप जहाँ जाते हैं, जहाँ जिस इलाके की जिस तरह की कैंपेन होती है, जहाँ भी आप जाते हैं उन लोगों के मिजाज के मुताबिक आपने बात करनी होती है, उनके दिलों को जोड़ने की बात करनी होती है, उनकी जो हक है, जो राइट है उसके ऊपर बात करनी होती है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये एक मजहब कार्ड खेल कर पीटीआई को हराया जा रहा है। ये तो अब वो खुद से ये बातें इस तरह की सोशल मीडिया पे और टीवी पे कर रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर अगर हम बात करें पीडीएम के हदफ की तो अक्टूबर भी गुजर गया, नवंबर भी गुजरने को है और अब जो मरियम नवाज साहिबा ने अगला पूरा साल बता दिया है तब्दीली का कि अगले साल जो है वो हुकूमत को गिराया जाएगा। तो सर क्या वाकई पीडीएम अपना हदफ हासिल करेगी?
دیکھیے پی ڈی ایم ایک اپوزیشن اتحاد گروپ ہے اور اپوزیشن میں جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ سب مل کر جو ڈیسیژن کر رہی ہیں, جو فیصلہ کر رہی ہیں, وہ ملک اور ملک کی عوام کے لیے بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. حکومت گرانے کی جو بات ہے, دیکھیں حکومت تو ویسے ہی ابھی ایسی تنکوں پہ کھڑی ہے کہ وہ خود ہی گر جائے گی. پی ڈی ایم کی شاید اس میں ضرورت نہ پڑے, ان کے احتجاج کی ضرورت نہ پڑے. جس طرح آپ پورے ملک کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مہنگائی کا شور ہے اور اتنا زیادہ جو لوگوں کے اوپر پریشر ہے, وہی جو گورنمنٹ ہے برداشت نہیں کر پائے گی. بہت زیادہ مہنگائی ہے اور پی ڈی ایم تو ایک احتجاج کر رہی, اپوزیشن جو ہے وہ مل کر, اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ مل کر احتجاج کر رہی ہیں. اس سے ایک بڑا احتجاج جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر, جیسے کسان موومنٹ ہے, جیسے آپ دیکھیں کہ جی ٹیچرز موومنٹ ہے اور امپلائیز موومنٹ ہے. یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی اٹھ کے سامنے آ رہی ہیں. ان کے جو تبدیلی کے نعرے تھے, ان کی جو باتیں تھی کہ جی ہم اپنے ملک میں لوگوں کو کروڑوں نوکریاں دیں گے, لاکھوں گھر بنا کر دیں گے, اور یہ ساری کی ساری باتیں جو انہوں نے کنٹینرز کے اوپر کھڑے ہو کر بڑے دبنگ دعوے جو کیے تھے, وہ سارے کے سارے دعوے جو ہیں وہ یو ٹرن کی طرح واپس آ رہے ہیں. اور اس ٹائم پرائم منسٹر جو عمران خان صاحب ہیں وہ بالکل بہت زیادہ پریشان ہیں کہ وہ کس طرح اس معاملے سے باہر نکلیں, جو کہ مجھے نکلتا میں نہیں دیکھ سکتا کہ وہ جلدی سے یا آسانی سے اس سے نکلیں گے. ابھی جو ملک کی اقتصادی حالت ہے وہ ایسے ہو گئی ہوئی ہے کہ ایک جو غریب شخص ہے, جو چھوٹے لوگ ہیں, جو ان کا گزارا جو ہے وہ مشکل ہو گیا, ان کو 2 ٹائم کا کھانا جو ہے وہ ملنا مشکل ہو گیا. لیکن سر حکومت کے مطابق جو ابھی ہمارے ملک میں ایک مہنگائی کا دور چل رہا ہے, حکومت کے مطابق تو انہوں نے اس چیز کا ذمہ دار بھی جو گزشتہ حکومت ہے اس کو ٹھہرایا ہے. ان کے مطابق تو یہ ہے کہ جو گزشتہ حکومت جو تھی وہ قرض لے کر عوام کو سبسڈی دیتی تھی, تو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر رہے, ہم جو ہیں معیشت کو بہتر بنانے کے جو ہے اس پہ ہم زیادہ دباؤ ڈال رہے ہیں. اور تو سر کیا آپ کے مطابق یہ بات کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں جی, حکومت جو ہے وہ پہلے دن جب انہوں نے آ کے اس کی باغ دوڑ سنبھالی تو وہ بالکل یہی کہتے تھے کہ جی یہ تو پچھلی حکومتوں کے جو قرض تھے ہم وہ کلیئر کر رہے ہیں, ہمارے اوپر بہت مسائل ہیں, بجلی پہلے سے مہنگی ہے. میں ابھی آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ ہر سال بجٹ بنتا ہے ملک کا, ابھی ان کو جو ہے وہ ابھی 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہوا ہے, 2 بجٹ یہ بنا چکے ہیں. اب بھی اگر یہ الزام لگاتے ہیں کہ فلاں حکومت نے ایسے کر دیا, فلاں حکومت نے ایسے کر دیا. ہم بھی جب آئے تھے, پاکستان مسلم لیگ نون جب آئی تھی تو اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, ہم نے تو ان کے اوپر کوئی بات نہیں ڈالی تھی کہ انہوں نے اتنا زیادہ ملک کو بیڑا غرق کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا. بات یہ نہیں ہوتی, بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں جو کمانڈ کر رہا ہے, جو لیڈ کر رہا ہے, وہ کیسے اپنے ملک کو لیڈ کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دور حکومت میں اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کا پریشر تھا, ان کی وجہ سے یہ ہوا, ہمارے دور حکومت میں جو چینی تھی وہ 55 روپے کلو مل رہی تھی, آج جو شوگر مافیا ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, آج وہ چینی جو ہے وہ 105 روپے 110 روپے کلو مل رہی ہے. ہمارے جو اقتدار میں جو ڈالر تھا اس کا ریٹ کیا تھا, یہی پرائم منسٹر صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر 1 روپیہ بھی ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو وقت حکومت کا جو پرائم منسٹر ہے وہ چور ہے. یہ انہوں نے کنٹینر کے اوپر آن دا ریکارڈ کے اوپر یہ بات کی تھی, اور آج 1 روپیہ ڈالر مہنگا نہیں ہوا, کہیں روپے ڈالر مہنگا ہو گیا. آپ پیٹرول کی بات کر لیں, اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی یہ جو باتیں ہیں حکومت کی, وہ بس کچھ کر نہ پائیں تو پچھلی حکومت کے اوپر, پچھلی حکومت نے یہ کر دیا, پچھلی حکومت. آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کے سوال کے طرف آتا ہوں, اس کو میں جواب دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ ہر سال جو ہے وہ ملک کا بجٹ بنتا ہے. اب یہ 2 بجٹ بنا چکے ہیں, تو اب تک مجھے یہ بتائیں کہ اس حکومت نے کیا ریلیف دیا ہے, مجھے عوام کو کیا ریلیف دیا ہے, مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کسان موومنٹ چل رہی ہے, وہ جو ٹیچرز موومنٹ چل رہی ہے, وہ جو لوگ سڑکوں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیڈیز ہیلتھ ورکر کی جو موومنٹ چل رہی ہے, کیا کیا ان لوگوں کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا. صرف اور صرف تسلیاں دے رہے ہیں, صرف اور صرف یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم اس کو بنا لیں گے, آپ فکر نہ کریں, ہم فکر نہ کریں, آپ نے گھبرانا نہیں, آپ فکر نہ کریں. یہ ساری باتیں اب عوام جو ہے وہ سن کے تنگ آ چکی ہے. اب عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں. سر موجودہ حکومت کا اگر ہم شروع سے دیکھیں تو ان کا زیادہ زور غربت اور مہنگائی سے زیادہ اس وقت احتساب پہ ہے. کل بھی جو حکومتی ترجمانوں کی جو ہے میٹنگ ہوئی, اجلاس ہوا,
اس میں بھی عمران خان نے جو ہے ان کو یہ بتایا کہ اب آپ احتساب کریں، احتساب کو تیز کریں. تو ایک ایسے مرحلے میں جب ملک جو ہے ہمارا ایک مہنگائی کے دور میں چل رہا ہے، تو کیا اس میں بھی اپنے مہنگائی سے زیادہ جو ہے احتساب کو اہمیت دینا جائز ہے؟ دیکھیں جی، اب یہ حکومت جو ہے نا، یہ حکومت عوام کے لیے نہیں بنائی گئی. یہ تو میں سمجھتا ہوں صرف احتساب کے لیے بنائی گئی ہے. اور احتساب جو ہے وہ ہونا چاہیے. ہماری پارٹی بھی کہتی ہے احتساب کریں، شفاف احتساب ہو، اور جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے. اس میں تو ان کے جنگیر تارین صاحب ہیں شوگر مافیا میں. ابھی چلیں پچھلی باتوں کو تو ابھی ریکارڈ سامنے آئے گا، چیزیں ان کو نہیں مل رہی، 2 سالوں سے احتساب کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز سامنے نہیں لا سکے. جو ایک چیز سامنے آ گئی، جس کی رپورٹ سامنے آ گئی، وہ جنگیر تارین صاحب کا وہ جو شوگر مافیا اور وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی، اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا. سر اب کل تو شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز پہ بھی جو ہے فرد جرم عائد کر دیا گیا منی لانڈرنگ کیس پہ، اور ان پہ تقریباً 7 ارب سے زائد کرپشن کا الزام جو ہے ان پر ہے. تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں جی، اب جو بھی ابھی اس وقت جو احتسابی عمل، جو اگر آپ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں، اگر آپ سیاست کی بات کرتے ہیں، تو جو بھی ابھی تک یہ کام کر رہے ہیں، کسی بھی کام کو کوئی ایویڈنس کے ساتھ نہیں کر رہے. یہ جو نیب ہے، یہ ذیلی ادارہ حکومت کا، اور حکومت ہی اس کو چلا رہی ہے. آپ نے دیکھا یہ پچھلے دنوں جو کراچی کے اندر واقعہ ہوا مریم بی بی صبا کے ساتھ جی، اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ حکومت بالکل خاموش بیٹھی رہی، اور اس نے کوئی وفاق حکومت نے اس کے اندر جو ہے وہ عمل دخل نہیں کیا. تو یہ جو جتنے بھی احتساب کا جتنے بھی لیڈرز اور اپوزیشن کے اوپر کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ صرف یہ جو ہے وہ اپوزیشن کو نیچا دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے. سر اگر ہم موجودہ دور کی بات کریں تو ابھی جو ہے حکومت کا ایک بیانیہ یہ بھی ہے کہ جو بھی ہمارے ملک میں مہنگائی کا دور چل رہا ہے وہ ایک کرونا کی وجہ سے چل رہا ہے. تو کیا یہ ہم اس کو اصل میں ہی کرونا کی وجہ سے یہ چل رہا ہے یا حکومت کی اپنی نااہلی ہے؟ آپ نے بڑی زبردست بات کی. میں لاسٹ ٹائم ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھا تو پاکستان تحریک انصاف کی ایک ایم پی اے تھی خاتون، وہ میرے ساتھ بیٹھی تو وہ بھی بار بار یہی بات کر رہی تھی کہ دیکھیں جی، اب ملک میں جو مہنگائی ہے وہ کرونا کی وجہ سے ہے. اور تھوڑی دیر پہلے وہ یہ بات کر رہی تھی کہ جی کرونا میں لوگ گھروں سے نکلنا انہوں نے کم کر دیا ہے، شادیاں جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں، لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، گاڑیاں کم چلتی ہیں، پیٹرول کم یوز ہوتا ہے، لوگ ٹریولنگ بہت کم کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو کم ملتے ہیں. تو یہ ساری باتوں کو اگر جوڑا جائے، اگر آپ اس کرونا وبا کی بات کرتے ہیں تو ساری باتوں کو جوڑا جائے تو یہ کیسے مہنگائی جو ہے وہ بڑھ گئی، جہاں پر کھانے والا کوئی نہیں، جہاں پر شادیاں نہیں ہو رہی، جہاں پر کوئی بھی کاروبار نہیں چل رہا، تو مہنگائی کیسے ہوگی؟ آپ کے کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ کیسے مہنگی ہو گئی؟ باقی چیزیں تو ساری چل رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وبا ہے یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران جو ہے وہ آئی ہے. اس سے پہلے بھی آفات آتی ہیں. آپ نے دیکھا زلزلہ جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کے اندر آیا، ہم نے لوگوں کو وہاں پر گھر بنا کر دیے، لوگوں کو پوری سپورٹ کی، اور پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کیسے پاکستان مسلم لیگ نون نے کشمیر کے زلزلہ زدگان جو لوگ تھے ان کو مینج کیا. تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے جو کرونا پہ اگر میں بات کروں تو یہاں پر انہوں نے 12,000 روپیہ جو ہے وہ فی کس کے حساب سے اناؤنس کیا کہ جی آپ مجھے کارڈز دیں، آپ کے نمبر جب آتے ہیں تو وہ آپ کو ملتے ہیں. تو میں آپ کو یہاں پر آپ کے اس چینل پہ یہ بتاتا ہوں کہ وہ 12,000 روپیہ جو ہے وہ لوگوں سے ایسے واپس نکالا گیا کہ آپ دوسرے اور تیسرے مہینے کا جو بجلی کا بل تھا وہ ہزاروں روپے ان کے اوپر ڈال دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. عوام کو جو ہے وہ ایسا بلیک آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ پریشان ہیں. عوام کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام کیا کرے. آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ جی پی ٹی ایم جو ہے وہ حکومت کرائے گی. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں پی ٹی ایم شاید گرائے یا نہ گرائے، لیکن عوام جو ہے وہ یہ گورنمنٹ گرا دے گی. ٹھیک سر، اگر ہم 18 اکتوبر والے معاملے کی بات کریں تو 20 یا 21 اکتوبر کو جو ہے چیف آف آرمی سٹاف نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور 10 نومبر کو اس کی جو ہے فائنل رپورٹ آ گئی، اور کچھ پارٹیز اس رپورٹ سے متفق ہیں اور خصوصاً نون لیگ جو ہے اس رپورٹ کو جو ہے وہ نہیں مان رہی، اور ان کا یہ کہنا ہے نواز شریف صاحب کا کہ یہ جو رپورٹ انہوں نے آگے اب منظر عام پر لائی ہے اس میں فوج نے اپنے چھوٹے افسران کو ایک پیادہ بنا کر اپنے جو ان کے مین مرکزی جو لوگ تھے ان کو یہ بچانے کی ایک سازش تھی.
تو سر آپ کے مطابق کیا اس رپورٹ پر مزید پیش رفت کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، پہلے تو میں آرمی چیف کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت اچھا ڈیسیژن کیا، جہاں پر جو ڈیسیژن ہے وہ وقت پرائم منسٹر عمران خان کو کرنا چاہیے تھا. یہ جو نوٹس ہے یہ پرائم منسٹر عمران خان کو لینا چاہیے تھا. ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس بات پہ نوٹس لیتے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، کیسے آئی جی کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا اور کیسے یہ سارا عمل ہوا. جہاں پر پرائم منسٹر وقت جو ہے وہ خاموش رہے، اس کے اوپر آرمی چیف نے اس بات پر نوٹس لیا. اور جس طرح آرمی چیف نے نوٹس لیا اور جس طرح عمران خان صاحب خاموش رہے، اسی خاموشی کی یہ کڑی ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے کہی ہے کہ وہ لوگ جن کو ظاہر ہے آپ فوج میں بڑے لوگ بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں، جو آرڈر کی تعمیل کرتے ہیں، جو حکم کو مانتے ہیں، ان چھوٹے لوگوں کے اوپر اس کا پریشر جو ہے وہ آیا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ لوگ جو جنہوں نے صرف آرڈر کو اوبے کیا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو. ان کے پیچھے وہ جو لوگ ہیں جن کا آرڈر چلا ہے ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے. ان کے اوپر جو ہے وہ انکوائری ہونی چاہیے، اس پہ اور زیادہ کام ہونا چاہیے. آرمی چیف نے بہت اچھا ڈیسائیڈ کیا ہے، بہت اچھا ڈیزائن کیا ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو پرائم منسٹر عمران خان جو ہے اس پوری بات میں خاموش رہے، کیونکہ حکومت جو ہے وفاق میں وہ بیٹھے ہیں، پرائم منسٹر ہیں حکومت کے. انہوں نے نہ تو اس کے اوپر کوئی نوٹس لیا اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی کام کیا. پاک فوج نے تو اپنے افسران کو جو ہے ان کے خلاف ایکشن لے لیا، اب سندھ پولیس کے خلاف ایکشن کون لے گا؟ دیکھیں جی، سندھ پولیس جو ہے وہ وفاق کے بھی انڈر آتی ہے، وفاق کا وہ ادارہ ہے. تو وفاق نے جو ابھی تک سندھ پولیس کے اوپر نہ تو انہوں نے کوئی بیانیہ دیا اور نہ ہی پرائم منسٹر نے اس وقت اس کے اوپر دیکھا کہ جی ایک آئی جی جو ہے ان کو وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی نوٹس نہیں لیا جاتا. وزیر داخلہ وفاق جو ہے وہ بھی خاموش بیٹھے رہتے ہیں. اور دیکھیے وہاں پر جو گورنمنٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، تو وہاں پر ان کے جتنے بھی قائدین ہیں انہوں نے جیسے لائک آرمی چیف کو بھی کہا کہ جی آپ اس بات کا نوٹس لیں کہ ایک حکومت جو ہے، ایک صوبہ جو ہے وہ خود مختار نہیں ہے، اس کو وفاق ہینڈل کر رہی ہے اور وفاق سے آرڈر جا رہے ہیں اور وفاق ہی سے سارے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے. سر اگر ہم امریکہ الیکشنز کی بات کریں تو جو بائیڈن صاحب جو ہیں اب وائٹ ہاؤس کے نئے مہمان بننے جا رہے ہیں، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ اب خدا حافظ کہنے کو ہیں. اور سر اگر ہم بات کریں ان کے انٹرنیشنل ریلیشنز کی، تو سر جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں ایک مختلف خیال کے جو ہیں، دونوں شخصیت ہیں اور ان کے نظریے بھی مختلف ہیں. تو کیا آپ کے مطابق جو بائیڈن کے جو ہے اقتدار میں آنے سے امریکہ کے انٹرنیشنل ریلیشنز پہ کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں جی، جب بھی کسی بھی ملک میں جمہوری عمل ہوتا ہے اور اس جمہوری عمل کے بعد جو بھی نئی حکومت آتی ہے، جو بھی نیا جو ہے وہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ آتا ہے، تو اس کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں. ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ جو بائیڈن ہیں وہ ان کے ساتھ اگر یہ حکومت جو ہے وہ اسی طرح اچھے ٹریک کے اوپر رہی، اچھی سیریس پیس پہ انہوں نے کام کیا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ملکی سطح پر جو ہمارے انٹرنیشنل جو ریلیشن ہیں یہ بہتر ہوں گے. سر کیا جو بائیڈن انسانی حقوق اور کشمیر کے معاملے پر آواز اٹھائیں گے؟ دیکھیں جی، انسانی حقوق اور کشمیر پہ بات اٹھانے کی اگر بات کرتے ہیں تو کشمیر پہ بات اٹھانا ہم سب کا فرض ہے. اور خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان حکومت کا جو ہے وہ اس پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اس آواز کو اٹھائیں اور پوری دنیا تک پہنچائیں، جو کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے پہلے بھی کشمیر کے اوپر کچھ ایسی پیش رفت نہیں کی. آج اب اتنا عرصہ ہو گیا ہے، وہاں پر لاک ڈاؤن ہے، وہاں پر جو انڈین آرمی ہے وہ کشمیریوں کے اوپر ظلم اور بربریت کر رہی ہیں. وہاں پر ماؤں اور بہنوں کو دن دہاڑے جو ہے وہ روڈوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر جو ہیں وہ گولیاں ماری جا رہی ہیں اور بچے اسکول اور کالج نہیں جا سکتے. سارا کچھ وہاں پر لاک ڈاؤن ہے. اس ساری صورتحال کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اس آواز کو اٹھائیں اور اس عالمی مسئلے کا حل کریں. جی بالکل درست. ناظرین، بہت سی چیزوں پر آج تفصیلی گفتگو کی گئی اور بہت سے اہم پہلو آج زیر بحث نہیں لائے گئے وقت کی قلت کی وجہ سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ گلگت بلتستان الیکشنز میں کون سی پارٹی کتنی سیٹس کے ساتھ نمایاں رہتی ہے، اور کیا شیخ رشید صاحب کا جو بیان ہے نون لیگ کے بارے میں کیا وہ درست ہوتا ہے یا نون لیگ اس کو غلط ثابت کرنے میں کامیاب ہوتی ہے. اور جو انکوائری رپورٹ آئی ہے آئی جی سندھ کے کیس پہ، تو کیا اس پہ مزید پیش رفت کی جائے گی
या सब पार्टीज को इसी को जो है फाइनल समझकर ये इसी बात को यहीं पर दबाना पड़ेगा? सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसी के साथ अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले शो में कुछ नए पहलुओं के साथ। तब तक के लिए खुदाफिज। देखना मत भूलिएगा करंट टॉक्स हबीब हैदर के साथ। शुक्रिया।